बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तरह की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने ऊपर रहमत व मेहरबानी को फ़र्ज़ व लाजिम कर लिया है। उसकी ज़ात पाक और तारीफ़ के लायक है। वो बख्शने वाला मेहरबान है, गुनाहों को बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला है। और बहुत ज़्यादा दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके आल और असहाब पर, जिनको अल्लाह ने इस उम्मत के लिए गवाह बनाकर भेजा था। बिलाशुबा अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत ये है कि वो अपने बंदों पर मेहरबान है और इनको माफ़ करने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों के कमज़ोर हालात व आमाल को जानते हैं, अगरचे वो आमाल कितनी भी मिकदार में पहुँच जाएँ, नेज़ अल्लाह की इन नेमतों का मुआजना न करें जिनकी इसने इनके ऊपर बारिश की है और जिनको सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही शुमार कर सकता है। और पैदा करने वाला अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जिस वक्त बंदों को पैदा किया, वो इनकी तबीयत व मिजाज को अच्छी तरह जानता था कि वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेंगे और इसकी इबादत में हद से तजावज़ करेंगे। फिर इनके इल्म की कमी को भी जानता था, इसलिए अपनी रहमत से बंदों पर रहम करते हुए इस्तग़फ़ार की नेमत अता की। अल्लाह की इबादत इखलास व नियत से करते हैं, लेकिन कभी कभी जानबूझकर या अपनी नादानी की वजह से गुनाहों के शिकार हो जाते हैं। फिर इसके बाद अपने रब की बख्शिश व मेहरबानी को याद करते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं और शर्मिंदा होकर इससे माफ़ी तलब करते हैं, जो इनके लिए रहमत का दरवाज़ा खोल देता है। और यकीनन वही बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से इस्तग़फ़ार के बारे में शेयर करेंगे कि इस्तग़फ़ार क्यों ज़रूरी है, इस्तग़फ़ार के मायने क्या हैं और इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला को क्यों पसंद है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। इस्तग़फ़ार के मानी मग़फ़रत तलब करना और मग़फ़रत गुनाह के शर से बचने को कहते हैं। मग़फ़रत पर्दा पोशी से ऊपर एक ज़ायद चीज़ है, इसलिए कि मग़फ़रत का मानी है कि गुनाह के शर से बचा जाए, इस तरह से कि बंदे को इस पर सज़ा ना मिले। इसलिए जिसके गुनाह को बख्श दिया गया, इस पर इसको सज़ा नहीं दी जाएगी। बिलाशुबा इस्लाम में इस्तग़फ़ार की बड़ी अहमियत है और यकीनन कुरान करीम में बहुत सारी आयतें मौजूद हैं जो मग़फ़रत व इस्तग़फ़ार के बारे में बताती हैं। कुछ आयतें इसके बारे में हुक्म देती हैं और कुछ इसके तलब के बारे में हैं, कुछ इसकी तारीफ़ के बारे में हैं। और तहक़ीक़ के अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और फरमाया, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांग, बेशक अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला मेहरबानी करने वाला है। और अल्लाह ताला ने मोमिनों को इसके बारे में हुक्म दिया और फरमाया, और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की जाती है कि आपने फरमाया, रूए ज़मीन पर अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए दो तरह का अमान था, जिसमें से एक को उठा लिया गया और दूसरा अभी मौजूद है, इसको मजबूती से पकड़ लो। वो अमान जो उठा लिया गया वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और दूसरा अमान ये इस्तग़फ़ार है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है, और अल्लाह ताला ऐसा ना करेगा कि इनमें आपके होते हुए इनको अजाब दे, और अल्लाह इनको अजाब ना देगा उस हालत में कि वो इस्तग़फ़ार भी करते हों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक्त इसकी तफसीर बयान की तो फरमाया, पहला अमान उठा लिया गया, उससे मुराद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है, और दूसरा अमान अभी बाकी है। ए अल्लाह, हम तुझसे अपने तमाम गुनाहों और गलतियों के बारे में इस्तग़फ़ार और तौबा करते हैं ताकि तू हमें अमान अता करे और इन तमाम सज़ाओं से हमको निजात दे जिसमें तूने अपने फ़ज़ल व करम व एहसान से बज़रिया इस्तग़फ़ार अमान रखा है। और बिलाशुबा मैं इस अल्लाह अज़ीम व बरतर से इस्तग़फ़ार करता हूँ जिसके अलावा कोई दूसरा माबूद बरहक नहीं, और वो ज़िंदा और साबित व कायम रहने वाला है। और मैं अल्लाह की बेशुमार नेमतों के मिक़दार के बराबर जिनसे इसके बंदे ने फ़ायदा उठाया है तौबा करता हूँ और इससे दो गुना से गुना इसकी हम्द व शुक्र बजा लाता हूँ। प्यारे दोस्तों, इस्तग़फ़ार हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप दिनों रात में 70 मरतबा से ज़्यादा या 100 मरतबा अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते थे। गौर करें, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत थी जबकि आप गुनाहों से पाक व साफ़ इंसान थे।
اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا تھا، تو ہم کمزور لوگوں کی کیا حالت ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں اور آج کے اس پچھلے زمانے کی خطا کاروں اور گناہ کرنے والے کمزور مسلمانوں میں سے ہیں، اور اپنی بہت زیادہ مشغولیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس سے تقرب حاصل کرنے نیز گناہوں کے مرتکب ہو کر اس سے استغفار کرنے میں بہت ہی غافل اور سست ہیں، اور ان گناہوں کو کرتے وقت ہم کو خوب علم ہوتا ہے لیکن پھر دوسرے وقت ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کا جنت میں درجہ بلند کرتا ہے، اونچا مقام عطا کرتا ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے، اے میرے رب، یہ مقام کیسے تو مجھے عطا کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے لیے تیری اولاد کی طرف سے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ، مجھ کو ان لوگوں میں سے کر دے جو نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب برا کام کرتے ہیں تو اس سے استغفار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک میرے محبوب بندے وہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دل و مسجدوں کی طرف لگے رہتے ہیں اور رات کے پچھلے حصے میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں زمین والوں کو کوئی سزا دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو ان کو یاد کر کے پھر چھوڑ دیتا ہوں اور ان سے سزا کو ہٹا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کے پاس بچنے کا سامان ہو، اس کے باوجود وہ ہلاک ہو جائے۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ استغفار ہے، اور آپ فرماتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو استغفار سے غافل نہیں کرتا جبکہ وہ اسے عذاب دینے کا ارادہ نہ رکھتا۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ بندے کا قول استغفر اللہ، اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے گناہوں سے ہلکا کر دے۔ اور بعض علماء کرام کے قول ہیں کہ بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان رہتا ہے، اور ان دونوں کو سوائے حمد و استغفار کے کوئی دوسری چیز درست نہیں کر سکتی۔ گناہ سے باز آئے بغیر لوگوں کا استغفار کرنا جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہ کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سا داغ لگ جاتا ہے، اور جب وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف اور شفاف اور چکنا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے اور دل پر زنگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو البتہ اللہ تعالیٰ تم کو فنا کر کے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے پھر اس سے بخشش مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا اور معاف کرے گا۔ پیارے دوستو، ایک حدیث قدسی میں ہے، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میرے احسانات کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد، جو لوگ میرے نافرمان ہیں اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے دل اس بات کو سن کر پاش پاش ہو جائیں۔ اے داؤد، میں فرما برداروں سے کتنی محبت کرتا ہوں، کیا تو سوچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دیں اور آسمان کو بھی بھر دیں، پھر تجھے ندامت آ جائے تو دو آنسو بہا لے، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بلا شبہ اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور یقیناً قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں جو مغفرت و استغفار کے بارے میں آتی ہیں۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسری آیتیں اور بہت ساری حدیثیں بھی اس سلسلے میں آتی ہیں جو استغفار کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ بخشش مانگتا ہوں۔ سامعین کرام، ایک بہت پیاری حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک آدمی کہ جس نے بھلائی کا کام کبھی نہیں کیا، وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتا ہے کہ بے شک میرا ایک رب ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں نے تجھے بخش دیا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے کوئی گناہ کیا اور یہ اعتراف کیا کہ اللہ کو اس کے گناہ کے بارے میں خبر ہے تو اللہ اس کو بخش دیتے ہیں اگرچہ وہ استغفار نہ کرے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا، پھر اس کا اعتراف کیا کہ میرا ایک رب ہے جو گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے اور گناہ کو بخش بھی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص گناہ کرنے پر اڑے نہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اگرچہ وہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ علماء کرام کے قول ہیں کہ لوگو تم لوگ استغفار کو لازم پکڑو اور گناہوں سے معصوم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی جرت حاصل کرو، اور فرماتے تم استغفار کو لازم پکڑو اس لیے کہ یہ بلاؤں اور مصیبتوں سے روکنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ جب تم کوئی گناہ کرو تو استغفار کرو، کیونکہ یہ ایسی غلطیاں اور گناہ ہیں کہ تمہاری پیدائش سے پہلے گردنوں میں توق پہنا دیے گئے ہیں، اور اگر تم اس پر مصر رہو گے تو وہ ہر طرح کی ہلاکت و بربادی تمہارے سامنے ہوگی۔ مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے حالانکہ اس کے ساتھ دفاع کا ہتھیار موجود ہے، یعنی استغفار۔ تم استغفار میں سستی کرنے سے بچو، اور اگر تم نے گناہ کے وقت کو اپنے سامنے رکھو گے تو یقینی طور پر تم گناہ کر بیٹھو گے اور اللہ کی مغفرت و بخشش میں شک کرو گے۔ جس شخص پر اللہ کا انعام ہوا اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، اور جس کی روزی میں کمی ہو جائے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اور جس کے سامنے کوئی غم و مصیبت آ پہنچے اس کو چاہیے کہ وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے کوئی طاقت و قوت سوائے اللہ کی مدد کے جو بلند و بالا اور عظیم ہے۔ ہر قسم کے گناہ انسان کے ذہن سے کبھی ختم نہیں ہوتے، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ نئے سرے سے توبہ کرے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں سے استغفار کے فضائل، استغفار کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔